नाजरीन, ईद सिर्फ खुशी और जश्न का नाम नहीं, बल्कि ये शुक्र, मोहब्बत और उखुव्वत का पैगाम भी है। मगर कभी आपने सोचा है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे? वो मुबारक सुबह कैसी होती थी जब मदीना की फ़ज़ा तकबीरात से गूंज उठती थी। लोग मुस्कुराते चेहरों के साथ ईदगाह की तरफ रवाना होते थे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान तशरीफ़ लाते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के दिन क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की सुबह क्या करते थे, ईदगाह कैसे जाते थे, सहाबा किराम के साथ किस अंदाज में खुशी बांटते थे और उम्मत को ईद का हकीकी पैगाम क्या दिया। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की वीडियो में हम चलते हैं मदीना के उस बाबरकत दौर की तरफ और देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद कैसी होती थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दौर जाहिलियत में अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाया करते थे, लेकिन इस्लाम के ज़ुहूर के बाद अल्लाह ताला ने उनके बदले में उम्मत मुस्लिमा को दो बेहतरीन दिन अता फरमा दिए, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पहले साल में जिन दिनों को त्यौहार के तौर पर मनाया करते थे, अब अल्लाह ताला ने उनकी जगह तुम्हें उनसे बेहतर दो दिन अता फरमा दिए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन किस तरह गुजारा करते थे, और इस मुबारक दिन से मुताल्लिक़ चंद दिलचस्प वाक़यात भी सुनेंगे। इसके साथ ये भी मालूम करेंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। नाजरीन, ईद उल फित्र शव्वाल के महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है, जो रमज़ानुल मुबारक की इबादतों, रियाज़तों और रूहानी मेहनतों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। लफ्ज़ ईद के मानी खुशी और मसरत के हैं, जबकि फितर का मतलब रोज़ा खोलना है। चुनाचे इस दिन से रमज़ान के रोज़ों का सिलसिला मुख्ततिम हो जाता है। इसी मुनासिबत से इसे ईद उल फित्र कहा जाता है। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की याद में मनाई जाती है, जिसमें अल्लाह की रिज़ा के लिए कुर्बानी पेश की जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन फरमाई कि खुशी के मौक़े पर हर जायज़ तरीक़े से मसरत का इजहार किया जा सकता है, मगर इस्लाम ये हरगिज़ गवारा नहीं करता कि खुशी मनाते हुए अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद को पामाल किया जाए। इसीलिए चांद रात और ईद के दिन की इबादत को बड़ी अहमियत दी गई है। उलमाए किराम ने चांद रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया है। अहादीस के मफ़हूम के मुताबिक जो शख्स दोनों ईदों की चांद रात को इबादत और ज़िक्र इलाही से ज़िंदा रखेगा, अल्लाह ताला क़यामत के उस सख्त दिन में उसके दिल को ज़िंदा रखेगा, जब बहुत से दिल मुर्दा हो चुके होंगे। इसी तरह ईद के दिन के बारे में रिवायात में आता है कि जब मुसलमान ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाकर पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर का क्या बदला होना चाहिए जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, उसका अजर ये है कि उसे पूरा इनाम और मुकम्मल मजदूरी दी जाए। तब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने अपने उन बंदों को जिन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे, तरावीह अदा की और मेरी रिज़ा के लिए इबादत की, अपनी खुशनूदी अता कर दी और उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज मुझसे जो चाहो मांगो, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, आज के इस मुबारक इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत के लिए जो सवाल करोगे, मैं उसे कबूल करूँगा, और दुनिया के मामलात में भी जिस चीज़ में तुम्हारे लिए बेहतरी होगी वही अता करूँगा। जब तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारी ख़ताओं पर पर्दा डालता रहूँगा। मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम और मुझे मेरे जलाल की कसम, मुजरमों के सामने मैं तुम्हें हरगिज़ ज़लील और रुस्वा नहीं करूँगा। जाओ, अपने घरों की तरफ लौट जाओ, तुम बख्शे जा चुके हो। तुम मुझे राज़ी करने में मशगूल रहे और मैं तुमसे राज़ी हो गया। इस बशारत को सुनकर फरिश्ते खुशी से झूम उठते हैं और अल्लाह ताला की इस अजीम बख्शिश और मेहरबानी पर मसरत का इजहार करते हैं, जो वो अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है।
عید الفطر کی اصل روح دراصل اسلام کے اس جامع مزاج کا عملی نمائندہ اظہار ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکائیں، گڑ گڑا کر مغفرت طلب کریں اور رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر اس کی عبادات اور روحانی تربیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایک ماہ کی یہ مبارک تربیت اصل میں آنے والے 11 مہینوں کے لیے رہنمائی اور اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو مالی یا سماجی طور پر کمزور ہیں۔ عموماً یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ جوں جوں عید قریب آتی ہے، بازاروں میں ہجوم بڑھنے لگتا ہے، خریداری اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور عید کی تیاریوں میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اسراف اور نمائش سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ مگر افسوس کہ جب رمضان کے روزوں اور عبادات کے صلے کا وقت قریب آتا ہے تو بہت سے لوگ ان احکام کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا رمضان کی عبادات نے اس کے نفس کا تزکیہ کیا یا وہ اب بھی نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی بسا اوقات ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دل دکھ سے بوجھل ہو جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم اتنے بد نصیب تو نہیں ہو گئے کہ رمضان کے فیوز کو سمیٹنے سے پہلے ہی گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے سادہ اور خشک روٹی کھاتے دیکھا تو عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عید تو دراصل اس دن ہے جس دن انسان گناہ سے بچ جائے۔ اس بات پر غور کرنے سے انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ بسا اوقات رمضان میں بھی بہت سے گناہ ہم سے جدا نہیں ہو پاتے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ، ان کا ہر قول اور ہر عمل اس لیے نہیں کہ ہم صرف اسے پڑھ لیں یا سن لیں اور بس آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم ان تعلیمات کو عملاً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دین اسلام کی روشنی، اس کی اقدار اور روایات کو زندہ اور تابندہ رکھیں اور ان سے مستقل رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کا دن بہت سادگی، شکر اور عبادت کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان کے ہاں عید صرف خوشی کا موقع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، شکر گزاری اور امت کے ساتھ محبت کا دن ہوتا تھا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرماتے، پھر کچھ دیر ذکر اور دعا میں مشغول رہتے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ عموماً طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، بہترین لباس پہنتے اور خوشبو استعمال کرتے۔ اس کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی تلقین فرماتے تاکہ غریب اور محتاج لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکبیرات پڑھتے جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے جاتے تھے، جس سے مدینہ کی فضا تکبیر اور تہلیل سے گونج اٹھتی تھی۔ عیدگاہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے جس میں لوگوں کو نصیحت، تقوی اور اخلاق کی تعلیم دیتے۔ صحابہ کرام غور سے سنتے اور ان ہدایات پر عمل کرنے کا عہد کرتے۔ عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مصافحہ فرماتے اور انہیں مبارکباد دیتے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے، تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ ہم سے اور تم سے عبادات قبول فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے
تو اکثر دوسرے راستے سے واپسی فرماتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور انہیں سلام اور دعا دی جا سکے۔ گھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار فرماتے، بچوں کے ساتھ نرم دلی اور محبت کا برتاؤ کرتے۔ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دو لڑکیاں نعتیہ اشعار گنگنا رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ آج عید کا دن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن جائز طریقے سے خوشی منانی جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عید کا دن اسی طرح گزارتے تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھتے، غسل کرتے، اچھے لباس پہنتے اور عیدگاہ جا کر نماز ادا کرتے۔ عید کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، مبارکباد دیتے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتے۔ ان کے ہاں عید کی خوشی کا اصل مطلب یہ تھا کہ کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ رہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عید سادگی، عبادت، شکر اور محبت کا خوبصورت مثال تھی۔ ان کے لیے عید کا حقیقی معنی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی کی راہ پر قائم رہے۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کسی قسم کی رنجش یا بدگمانی نہ رکھیں، بلکہ سب سے خوشی اور محبت کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے بھی محبت کے ساتھ عیدی قبول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد موجود ان افراد کا بھی خاص خیال رکھیں جو عید کی تیاری ہماری طرح نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے خوشی خوشی کھیل رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک بچہ ایک طرف اکیلا بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے اور پرانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور نرم لہجے میں فرمایا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ غالباً وہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کلام کرنے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا شاید غم اور پریشانی کی وجہ سے پہچان نہ سکا۔ اسی لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ دراصل میرا والد فلاں غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ان لوگوں نے میرا مال بھی لے لیا اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑا، نہ گھر اور نہ ہی کسی قسم کا سہارا۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھا تو میرا دل غم سے بھر آیا اور میں رو پڑا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم سے بھر آیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن، علی تمہارے چچا اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ یہ سن کر بچہ بے اختیار بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر کیوں راضی نہ ہوں گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا، دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ جب وہ بچہ خوشی کے ساتھ باہر نکلا تو دوسرے بچوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابھی تو تم رو رہے تھے اور اب بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ بچے نے جواب دیا، میں بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑے دے دیے، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، میری بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، میرے چچا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور میرے بھائی حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ بات سن کر ایک بچہ مذاق میں کہنے لگا، کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ بچہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہا، یہاں تک کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ بچہ بہت رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس آج میں پھر یتیم ہو گیا اور میں پھر غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ناظرین،
عید الفطر کا دن صرف خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ یہ خود احتساب کا بھی دن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن گلیوں اور سڑکوں پر پٹے پرانے کپڑے پہنے محروم بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہوں، کسی غریب اور بیکس بچے کے آنسو پونچھتے ہوں اور اپنی عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کرتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑوں کے لیے ترس جاتے ہیں۔ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ان خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیں جن کے چہروں پر خوشی لانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ تیاریاں خوب کریں، لباس، خوراک اور عید کی خوشیوں کا اہتمام بھی کریں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں اسراف اور فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہیں نمود و نمائش کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ روایے معاشرے میں محرومی اور حسد کو جنم دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے کسی بھی طرز عمل سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں۔ بسا اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے افعال کو ارد گرد کے غربا بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر دل ہی دل میں کڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ جانے انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی کے دل میں محرومی یا دکھ پیدا نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے راحت اور رحمت کا سبب بن جائے۔ کوشش کرنا اور دعا مانگنا ہمارا کام ہے، اور ان کوششوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی سلسلے میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سن لیجئے، جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے بچپن کی عید سے متعلق ہے۔ عید قریب تھی اور بچوں نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان، مدینہ کے بچے عید کے دن خوبصورت اور قیمتی لباس پہن کر نکلیں گے، لیکن ہمارے پاس نیا لباس نہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے محبت سے فرمایا، بچوں فکر نہ کرو، تمہارے کپڑے درزی لے آئے گا۔ جب عید کی رات آئی تو بچوں نے پھر لباس کے بارے میں پوچھا۔ ماں نے وہی جواب دیا اور انہیں تسلی دے کر سلا دیا۔ ابھی صبح پوری طرح طلوع بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خادمہ دروازے کی طرف گئیں تو ایک شخص ایک بکسا دے کر چلا گیا۔ جب بکسا کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے عید کے خوبصورت کپڑے موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل خوشی سے بھر گیا اور انہیں احساس ہوا کہ یہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا بلکہ بچوں کو جگا کر کپڑے دے دیے۔ صبح جب بچوں نے لباس کو دیکھا تو کہنے لگے، امی جان، یہ تو سفید کپڑے ہیں، جبکہ مدینہ کے بچے رنگ برنگ لباس پہنیں گے، ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو تو آپ تشریف لائے اور محبت سے فرمایا، فکر نہ کرو، ابھی تمہارے کپڑے رنگین ہو جائیں گے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے پانی ڈالا تو اللہ کے حکم سے کپڑے رنگین ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سفید لباس پہنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سرخ جوڑا زیب تن کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو گلے لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیار سے بوسے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو محبت بھرے لہجے میں عرض کیا، کتنی عمدہ سواری ہے جس پر تم سوار ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے عمدہ ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، عید ان کی نہیں جنہوں نے خوشبوؤں کا کثرت سے استعمال کیا، قیمتی لباس پہنے، خوب زیب و زینت کے ساتھ گھروں سے نکلے، مختلف قسم کے لذیذ کھانے تیار کیے اور عیش و آرام کے سامان سے اپنے گھروں کو آراستہ کیا۔ بلکہ حقیقی عید ان لوگوں کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا، سچے دل سے توبہ کی، نیکی پر قائم رہنے کا عزم کیا اور تقوائی و پرہیزگاری کی راہ اختیار کی، تاکہ وہ دوزخ کے پل سے بآسانی گزر سکیں۔
इसी कैसूटी पर अपने आमाल का मुहासबा करें और फिर खुशियों भरी ईद मनाएं। नाजरीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। साल के बाज़ दिन खुशी, जश्न और त्यौहार के तौर पर दुनिया की तमाम अक़वाम और मज़ाहिब में मनाए जाते हैं। अगरचे हर कौम और मज़हब के लोग अपने अय्याम ईद को अपने अक़ायद, तसव्वुरात, रिवायात और सक़ाफ़ती अक़दार के मुताबिक मनाते हैं, लेकिन इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि तसव्वुर ईद इंसानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है और इंसानियत की एक मुश्तरका क़द्र भी है। मुसलमान चूँकि अपनी फ़ितरत, अक़ायद और नज़रियात और मिल्ली अक़दार के एतबार से दुनिया की दूसरी अक़वाम से मुमताज़ हैं, इसलिए इस्लाम में ईद का मफ़हूम भी निहायत मुबारक और रूहानी है। इस्लाम में ईद उस वक्त का नाम है जब रूह की लताफत, क़ल्ब का तज़किया, बदन और लिबास की तहारत और मुकम्मल शख्सियत की पाकीज़गी के साथ मुसलमान अज्ज़ व इनकिसार और खुशू व खुज़ू के साथ अपने रब के हुज़ूर सजदाए बंदगी अदा करते हैं और नेमतों पर शुक्र का नजराना पेश करते हैं, जिससे उम्मत में इत्तेहाद, उख़ुवत और महब्बत का जज्बा बैदार होता है। कुरान मजीद में भी ईद का जिक्र सूरतुल माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के जिक्र में मिलता है। इरशाद बारी ताला है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का एक ख़वान नाज़िल फरमा दे, ताकि उसके नुज़ूल का दिन हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी करार पाए, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ये ख़वान तुम पर नाज़िल करने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद तुम में से जो कुफ़्र करेगा तो मैं उसे ऐसा अज़ाब दूंगा जो दुनिया जहान में किसी और को ना दिया होगा। रहा ये सवाल कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में वाकई उनकी कौम पर वो ख़वान नाज़िल हुई या नहीं, तो कुरान मजीद ने इस बारे में खामोशी इख्तियार फरमाई है। अलबत्ता तफासीर में दोनों किस्म की रिवायात मिलती हैं। बहरहाल इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जिस दिन किसी कौम पर अल्लाह ताला की किसी ख़ास नेमत का नुज़ूल हो, वो दिन उनके लिए यौम ईद बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे उन दोनों जहालत के त्योहारों के बदले तुम्हें दो बेहतर दिन अता फरमा दिए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। खालिस इस्लामी फ़िक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक इस्लामी तहज़्ज़न, मुआशरत और इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर ही में ईदैन का मुबारक सिलसिला शुरू हो गया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना के पास 2 दिन ऐसे थे जिनमें वो त्यौहार मनाते और खेल तमाशे करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने उनसे पूछा, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत क्या है? यानी इन त्यौहारों का पस मंज़र और इनकी असल हैसियत क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हम अहद जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले, इन दिनों को इसी तरह त्यौहार के तौर पर मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदले तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, यौम ईद उल अज़हा और यौम ईद उल फित्र। चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इसने जहाँ अपने मानने वालों को लादेनी नज़रियात से महफूज रखा, वहीं इंसानी फितरत के सही जिबली तकाज़ों की आबियारी भी की। ईद मनाना इंसानी फितरत का तकाज़ा था, चुनाचे मुसलमानों को एक के बदले 2 ईदों, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नेमत अता फरमा दी गई। पिछली उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में ईद मनाया करती थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन खुशी मनाती थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से नजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन खुशी मनाती थी जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जब आसमान से मायदा नाजिल हुआ। अहले अरब भी साल भर में मुख्तलिफ त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें शराब नोशी, जुआ, शेर व शायरी
اور رقص و سرور کی محافل سجائی جاتی تھیں۔ یہ دین اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیوں کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا اور ان کے تہواروں کو روحانی معنی سے معمور کر دیا۔ جس طرح ہر قوم اور ملت کی عید اور تہوار کا اپنا ایک مزاج اور پس منظر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک نہایت خوبصورت، دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اسے ماہ نزول قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فتح مکہ اور اسلامی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر بھی اسی مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہو۔ روزے کی عظیم عبادت کی فرضیت کا شرف بھی اسی مہینے کو عطا ہو۔ تراویح کی صورت میں ایک مسنون نماز بھی اسی مہینے کی روحانی بہاروں میں اضافہ کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک مبارک رات جسے قرآن کریم نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندہ مومن ایک عشرے کے لیے دنیا کی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن ان بے پناہ نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات، سفلی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اللہ کی بندگی پر قربان کر دیتا ہے، تو وہ سر بلند اور سرفراز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور عنایات باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے اس بندے کے لیے جس نے پورا مہینہ صبر، عبادت اور اطاعت میں گزارا، انعام و اکرام کا ایک خصوصی دن مقرر فرما دے۔ چنانچہ جب یہ مبارک مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو یکم شوال کی صبح عید الفطر کی شکل میں طلوع ہوتی ہے۔ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یوم الجزا کی رات ہے، اور جب بندہ اللہ کے اس انعام و اکرام سے فیض یاب ہوتا ہے تو وہ شوال کی پہلی صبح کو یوم تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ دراصل یہی حقیقت عید اور روح عید ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی تقریباً تمام قوموں میں تہوار منانے کا رواج پایا جاتا ہے، اور ہر مذہب کے لوگ اپنی روایات کے مطابق خوشی کے ایام مناتے ہیں، لیکن اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے بالکل مختلف اور جداگانہ نوعیت رکھتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ چند چھوٹے چھوٹے تہواروں کے علاوہ نوروز کا جشن اور بعض بڑے بتوں کی پوجا سے متعلق تہوار بھی منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ مسلمانوں کے لیے 2 مبارک عیدیں مقرر کر دی گئیں۔ جب پہلی مرتبہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے تو تاریخ اسلام کے اسی پہلے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، تم بھی پہلے عیدیں مناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عیدوں کو 2 مبارک عیدوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب تم ہر سال شان کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا کرو۔ چونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اسی لیے اس کا نام عید پڑ گیا۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جس میں خوشی کے ایام منانے کا تصور موجود نہ رہا ہو۔ ناظرین، سلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی مبارک مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ اپنی دولت میں سے شرعی قوانین کے مطابق ایک حصہ نکال کر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے غریب خاندانوں اور حاجت مندوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، جو ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس لیے اگر ہمارے آس پاس یا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو جو غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا،
تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ آج کے دور میں جب مہنگائی اور بے روزگاری نے بہت سے لوگوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے، تو ہم سب کو خصوصاً ان مسلمانوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے جنہیں بسا اوقات ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی غریب مسلمان کی خوشی کے موقع پر بے لوث مدد اور خدمت کرتے ہیں تو اس سے جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے وہ بے مثال اور لازوال ہوتی ہے، اور اس نیکی پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو ضرورت مندوں کی اس طرح مدد کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے اور ضروری چیزیں خرید سکیں۔ یہ ان پر ہمارا احسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کے بندوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازاروں کی گہما گہمی، خریداری کی مصروفیات، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محافل یا پورا دن غیر شرعی تفریحات میں گزار دینا عید کی اصل خوشی نہیں۔ عید کی حقیقی خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز عید ادا کرتے ہیں، جو رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی شاندار فتح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے 8 دن بعد عید الفطر کا دن آیا، کیونکہ رمضان کے روزے بھی اسی سال فرض کیے گئے تھے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک بہت خصوصی دن تھا اور یہی مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اجتماعی طور پر خوشی منانے کا کوئی معین دن موجود نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی صفوں کی طرف تشریف لے جاتے، انہیں نصیحت فرماتے اور صدقہ دینے کی ترغیب دلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور گلوں کے زیورات اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان صدقات کو ایک چادر میں جمع کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جانے اور واپس آنے کے لیے مختلف راستے اختیار فرماتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے اسی راستے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوتا تھا جو نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دیا تھا۔ راستے میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جاتے اور یوں ایک بڑا جموع عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیزہ لے کر عیدگاہ میں داخل ہوتے تو اس جگہ اسے گاڑ دیتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض فرمایا۔ پورے 1 مہینے تک دن بھر کھانے پینے سے روکا گیا، نفس کی بعض خواہشات پوری کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کا مقصد قرآن کریم کے الفاظ میں یہ بیان کیا گیا لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم میں تقائی پیدا ہو جائے۔ جب بندہ مومن اللہ کے حکم کے مطابق اس کے حقوق اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے یہ عبادت پوری کر لیتا ہے تو اس کے دل میں نور تقائی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر مسلمان ایک بڑے اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ بھی پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے غریب اور ضرورت مند افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے متعلق بعض خوبصورت سنتیں اور واقعات بیان کیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔